कहानी सुन लो। एक बुजुर्ग ने कहानी लिखी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारा सफर जो रूहानियत का है, सवाल ये था हमारा सफर है रूहानियत का, इसमें लोग क्यों रुकावट बनते हैं? सवाल क्या है? रूहानियत का सफर है तो कोई रुकावट बन जाता है, कोई परेशान कर देता है। तो उस बुजुर्ग ने इस बात की खोज लगानी चाहिए, सोचना चाहा कि मैं नेक होने जाऊँ तो दरियाने के भागा जाता है। आज हम जरूर इबादत करेंगे, कोई चिट्ठी आ गई, बंदा बीमार हो गया, कोई टेलीफोन आ गया, कोई वाकया हो गया, उधर भाग पड़ा इंसान। आज उसमें जरूर लिखना था, बहुत जरूरी था, अपनी जिंदगी का मामला था, और किसी ने एक और बुला लिया, शादी होगी, किसी का ब्याह हो गया, किसी का मुंगनी हो गया, किसी का वैसे ही मतलब मुकम्मल ही इजाजा हो गया। अल्लाह क्या होता रहता है, घबराते भी हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये हमारी जिंदगी में खास तौर पर, वो कहते हैं हम बुजुर्गों के अस्ताज़ों में जाते हैं तो वहां पर बदतमीज माहौल मिलता है। ये जो बैठे होते हैं अजीब और गरीब किस्म के लोग, रास्ता खींचने वाले, किसी को परेशान करने वाले, नेक लोगों की महफिल के इर्द गिर्द बदी ज्यादा होती है। क्यों? चिराग के इर्द गिर्द अंधेरे क्यों होते हैं? इसी तरह जो है वो नेकी के इर्द गिर्द जो है वो बदी क्यों होती है? और जहां भी कोई नेक इंसान चला रास्ते में रुकावट होती क्यों? तो मैं समझता था, बस मेरी समझ आई, ये बड़ा रहा हुआ नहीं समझ आ रहा। फिर एक दिन हम एक जगह पे गए ताकि वहां मुराकबा किया जाए। आने पर बुजुर्ग का बाजार था, गौर किया, सोचा। वहां जब जाके बैठा हूँ, वहां 2, 3, 4, 5 सूफी थे बैठे हुए। मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे गौर से देखा। उनके सर तराशे हुए थे और वो कुछ खा पी रहे थे, मजाक कर रहे थे, बल्कि मेरा मेहमान था, मैं परदेसी था, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बड़ी सख्त परेशानी हुई, ये सफर भी खोटा हो गया। मैंने कहा इस तरह मैं खोटा करता करता बिल्कुल ही खोटा से कर रहा हूँ। मैंने कहा यही फैसला करो, या हूँ या नहीं हूँ, देखा जाएगा। तो वहां मैं खामोश हो गया। तो मैंने यहाँ तक नौबत आई कि वो खरबूजा खा रहे थे, खरबूजा खाते जाए, छिलके मेरे ऊपर फेंकते जाए, मजाक मेरा उड़ाते जाए। और मैंने मकाम देखा तो मकाम उनका बड़ा सा सतही था, मैं फिर भी मतलब दरवेश से था। मैंने उनके मकाम को पहचान लिया, वो मेरा मकाम था। और फिर मेरा मजाक उड़ाते जा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि अगर ये लोग हैं मेरा रास्ता रोकने वाले, तो फिर मेरी नेकी खत्म होगी। यानी कि अगर ये मामूली इंसान, दूसरा इंसान, साथ में कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका तर्जुमा गुल्लू का पट्टा बनता था, हाँ, अगर दूसरा इंसान मेरा सफर रोक सकता है तो फिर मेरा सफर ही क्या है, खत्म हो गया। तो मैं वहां गौर करके मैं बैठ गया। वो जो हिजाब था ना, ठीक है, राज आशर, राज ये है कि यही तेरी आजमाइश है और यही तेरी इनाम का जरिया है। ये लोग ये न होते तेरा इनाम ही क्या था। मुबारक हो इन लोगों को दे, इनका शुक्रिया अदा कर, उन्होंने तेरे सफर को बाअज़्म बनाया, बाहिम्मत बनाया। ये सीढ़ियां हैं उरूज पर जाने वाली। तो मैं बाहर निकला अपने इरफान लेके, उन लोगों को मैंने फर्जन फर्जन सलाम बोला और मैं कामयाब होकर वापस आ गया। वो वहीं के वहीं ठहरे रहे। तो जो आपका रास्ता रोक रहे हैं सदाकत के सफर में, उनके पहले सलाम बोल अपना, और फिर शुक्र अदा कर उनका, और फिर उनका एहसान जिंदगी पर याद रखो कि ये न होते तो कहाँ जाते तेरे दीवाने। ये तो थे लोग, इन लोगों ने तो आपको मतलब मकाम दिया है। इसलिए ये हर्डल्स है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं। और यही वो तर्जुमा गालिब इकबाल ने किया, बाज़े मुखालिफ तंजीब क्या थी, घबराहट वाला वाक़या है ना, मतलब यही बुलंद करने वाले वाक़यात है। ये तो सारी जिंदगी प्रोजेक्ट हो जाती, 7 रुपए कमाए, 3 रुपए और मिला 10 रुपए हो जाएंगे, सारी दुनिया ये करती रहती। तो इसको गालिब इकबाल ने कहा कि फुर्सते कश्म कश्म बदे ये दिल बेकरार रहा, जख्तो शिकन ज्यादा कुन ये सुताबदार है। तो और मुश्किल पैदा कर, कहते ये तो भी आसान है जिंदगी, अभी तो 2-4 हादसे हुए हैं, तू और आ, हम और हैं, और मेरी कायनात निसार हो, कभी मेरे उजड़े वतन में आज है ना,
کہ نہ تم وہاں بن کے فلک پہ رہا نہ تم پھول بن کے چمن میں آ، اور یہ جو میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اس سے برف بن کے جلا بھی دے، وہ جلا دینا جو ہے نا ان لوگوں کو شکر ادا کرو، بجلیوں کو شکر ادا کرو، میرے 4 تنکوں کی اوقات یہی ہے، تنکے بچا کے لے جانا ایسے ہے اور جیسے اپنی جہالت کی حفاظت کرو، زندگی کو بچا کے لے جانا، ان احمقوں کی نظر کر کے جاؤ اور ان سے راستہ لو، جو بچ گیا وہی تیری کامیابی ہے۔ اس لیے ایک اور واقعہ سے تو کہانی یاد رکھتے ہو نا، کوئی دن بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک واقعہ کیا، میں اور میرے بزرگ ہمارے قافلے کا سردار بنا لیا، تو 5-10 آدمی جا رہے تھے، حج پہ چلو اکٹھے چلو، ہوتا نا ایک امیر بنا لیا، ہم نے جو ہم میں سے زیادہ معتبر تھا نا اس کو ہم نے امیر بنا لیا۔ وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں بھی ساتھ تھا اس قافلے میں، وہ امیر ہو گیا، ہم اس کے ساتھ چلے۔ کچھ دیر ہم آگے جاتے ہیں تو کردستان کا علاقہ ہے، وہاں پر تو ذات پروفیشنل پیشہ ور پرووربیل تجارت آ گئے، تو جو کچھ رکھ دو، سب لوگوں نے جو کچھ پیسہ تو باہر نکال دیا، ذات ڈاکو بڑا طاقتور خوفناک۔ اس نے کہا بات یہ ہے سب لوگوں نے پیسہ رکھ لیا، اب تلاشی لو، تلاشی لی تو ہمارے امیر کی جیب خفیہ سے کچھ مال برآمد ہوا، چندر اس لیے بیٹھا ہوا، اس سے ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس طرح کرو اس کو قتل کر دو باقیوں کو جانے دو سفر میں۔ وہ جو لکھنے والے نے کہا کہ ہم پھر سجا ہوگا، دیکھو ہمارے زندگی میں ہم امیر اپنا قتل کروا کے نہیں جانا چاہتے، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معافی دی جائے۔ کہتا ہے یہ کیسا امیر ہے، سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکو نے میرے کان میں بات کی، کہتا ہم سرکاری ڈیوٹی پر آئے تم لوگوں کو متوکل بنانے کے لیے، ایسے نہیں آئے ہوئے سال ہر سال سے یہ فرائض انجام دے رہے ہیں کہ حج کے خیال میں جا رہے ہو یا مال کے خیال میں جا رہے ہو، یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلے گئے، رات پاس ہو گئے۔ پھر آپ تو جا کے فیکٹری کھول رہے ہو کہ اس کے ساتھ جہاد ہو گیا تو میری ہوگا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی میرا حج رہ گیا، اور کیسا بول رہے تھے حج کے معاملے میں آپ آدمی سے میرے جس نے واٹرلو لڑنا ہو، میں پہلے فکر آپ کو بتایا تھا پہلے دن ہی، جس نے واٹرلو لڑنا ہو وہ گلی میں لڑائی نہیں لڑتا کہ گلی میں لڑائی ہوگی، کہتے ٹھہر جا میرا واٹرلو ہونا ہے، جس آدمی کا انٹرویو ہونا ہے نا، انٹرویو تم جانتے ہو، اور انٹرویو تو کوئی چلو یوں سمجھ لو کہ گھر میں آپ کے مہمان آنے بچوں کے چیزتے کے، یہ تو آپ سمجھتے ہی ہو، اس دن لڑائی ہو جائے گا کسی پڑوسی سے، آپ کیا کہو گے آج کے دن خدا واسطے ہو جا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں کہتے ہیں کیوں آج لڑائی کا دن نہیں ہے، اب بچہ جا رہا ہے امریکہ 4 بجے کی فلائٹ ہے، 3:45 بجے آپ کو وہ آدمی تنگ کرتا ہے یہ راستے میں راستے روکے گا، کیا کہیں گے آپ میرے میں کہیں گے نہیں کہیں گے، اس سے لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، مطلب یہ جب چاہے لڑ لیں جاتے، لڑائی اس کی اپنی، تو راستہ کون روکتا ہے خود انسان، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ راستہ پیدل کرنے کا نہیں ہے، یہ خیال کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے خیال کا راستہ ہے، یہ باطن کا راستہ ہے، اس لیے اس راستے کو کوئی نہیں روکتا، نہ تو غریبی روک سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکو روک سکتا ہے، نہ کوئی پریشان کرنے والا روک سکتا ہے، نہ کوئی اور جواز ہو سکتا ہے، صرف یہ آپ کا اپنے خیال کا راستہ ہے، خیال کو روکو گے تو تم ہی روکو گے اور کوئی نہیں، اور یہ وسوسہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کو وسوسہ نہ ہو اس کے لیے ہر موج ہی کنارہ ہے، ہر راستہ اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے۔ اگر جانو آپ جانتے ہو ناظم صاحب کیا کہ ہم ہر راستے سے جس راستے سے گئے آپ کی گلی میں پہنچ گئے تھے، باقی بات دیکھو جانا تھا نا وہاں، اب ایسے آدمی کے لیے کہ میں تو کسی اور ایسے چلتے چلتے نہ جانے کیوں مطلب ہم آپ کے علاقے میں آ گئے، کیونکہ جانا وہاں تھا، جس کو وہاں جانا ہو وہ ہر راستہ اسی کی گھر کا ہے، اگر کوئی محبوب ہو جائے آپ کا تو ہر راستہ محبوب کے گاؤں کا راستہ ہے، اگر کوئی محبوب ہو جائے تو، اگر آپ نے اللہ کے راہ میں جانا ہے تو انسان رکاوٹ کیسے ہے، یہ اپنی معذرت طلبی ہے کہ میں معذرت کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں نے پریشان کیا،
اللہ ہم آپ کے पास نہیں आ सकते کیونकि ہمیں پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی. اللہ یاد میں رہا کبھی ایسے دیکھا آپ نے کہ نماز مس ہوگی کیونکہ پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو پڑوسی چلتے رہتے ہیں نیکی کا سفر جاری رہتا ہے. جس طرح وکٹ کا سفر جاری رہتا ہے. سانس جاری ہے نا سفر جاری رہے گا. خون کی گردش جاری ہے سفر جاری رہے گا. خیال جاری ہے جاری رہے گا. اب ہر چیز جاری ہے. سورج چاند ستارہ سب سفر جاری ہے. آپ کا سفر روکنا یہ آپ کے لیے ایک جھوٹا جواز ہے. صداقت کے سفر میں نہیں ہوتا. پہلے دن کیا گا آپ اس سوال کرتے ہیں کافی ہے آئندہ کے لیے ایسے جواب میں ڈھونڈنا. اچھا تو اس لیے ایک بائبل کا آپ لوگ پڑھتے رہے بائبل. No man can ever be insulted by the action of others. دوسرے کے عمل سے تیری کیا توہین ہے؟ اس کا عمل ہے. تمہاری توہین تمہارے عمل میں ہے. اور تمہارا دشمن جو ہے سب سے خطرناک دشمن انسان کا جو ہے نا ورسٹ اینیمی مین اپنا آپ ہی. باہر کا دشمن نہیں ہے. وہ تو بعض اوقات بڑے نیک ہوتے ہیں بڑے آپ کو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں آپ کے اندر عزم پیدا کرنے والے. سب سے بڑا دشمن جو ہے نا یہ آپ اپنے آپ کے راستے آپ کا راستہ آپ خود ہی روکتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنی قدر زیادہ جانتا ہے اپنی نگاہ میں جھوٹی کہ اس نے میری قدر نہیں کی اس کے اوپر گالی دیا اور کیا ہوا آپ گئے اس قابل اور اب آگے چلو. اب جھگڑا کس بات کرتا ہے میری گالی کام ہو تو میری عزت زیادہ تھی اس نے کم سمجھی ہے. یہی پیسے تھی جتنا اس نے کہا اتنا ہی کہا. چل پڑو آپ بے وقوف ہو چلو بے وقوفی چل پڑے. اللہ کے نام میں بے وقوفی چل پڑے گا کیا رہ جائے. جھگڑا چھوڑنا دو آدمیوں کا نام جھگڑا ہے. ایک آدمی کا نام کبھی ہوا نہیں آتا. جھگڑا کس کا نام ہوتا ہے؟ دو آدمی کا. ایک آدمی کا جھگڑا نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہانی کے طور پر کہانی ہے. ایک آدمی یہ تو مشہور واقعہ ہے نا لارڈ چیسٹرفیلڈ کا بندہ ہوگا کتابوں میں لکھا تھا واقعہ کہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا. بارش ہو رہی تھی تو سڑکوں کے اوپر پانی. ایک آدمی کے بزرگ کا نام تھا اس کا چیسٹرفیلڈ. وہ اپنے لیفٹ پہ آ رہا ہے صحیح راستے پہ آ رہا ہے. سامنے سے ایک ضدی آدمی آ گیا تو دائیں طرف پانی ہے لیفٹ کا علاقہ ذرا خشک ہے. یہ صحیح راستے پہ آ رہا ہے. وہ آدمی اس کو راستہ دیتا ہے. ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ لیو دا وے ٹو اسکاؤنڈرز. وہ آدمی کہتا ہے اس نے ٹوپی اتاری لارڈ نے کہتا ہے آئی ڈو پانی میں چلا. میں بدماشوں کو رات میں سے بدماشوں کو رات ہو گئے. چلو ڈیوٹی ہے نا کیا ہو گیا رات کو جھگڑا کرنے کا نیک آدمی کام نہیں ہے. بدماش جھگڑا کر رہا ہے نیک آدمی کیا کہے گا تیری مہربانی مجھے راستہ دینے میں اپنے کام جا رہا ہوں. میں آپ کو ضرور گالی دیتا لیکن ابا حضور منع فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں ابا نے منع کر کے گالی نہیں دینی لہٰذا ہم آپ کو گالی دیں. جھگڑا کرتے جھگڑا جو ہے نا کیوں سے کیا بات کیوں سے کیا نہ کرو تو جھگڑا کرو. آپ کو بات جھگڑا کون کرتا ہے آپ کرتی ہو آپ کرتی ہو آپ کرتی ہو سارے سے کرتی ہو. اچھا کسی سے نہ کرو جھگڑا. یہ آپ کو بات سمجھ آئی. راستہ کون روک سکتا ہے؟ سچے کا راستہ کسی نہیں روکا. کیا کہا سچے کا راستہ کسی نہیں روکا اور وہ بغیر جواب کے اپنے راستے چلتا رہے. آئی جواب ہے سچ کا راستہ کون روکا. آ جاؤ راستے پہ ٹھیک ہوگی نا. ہاں جی بسم اللہ کر یہ کیا رہتی